अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, यहाँ पे 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सैलाब की तबाहकारियों के बारे में और उनकी आबादकारियों के हवाले से तजावीज़ पे गौर हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ वफूद ने यहाँ पे शिरकत की। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को आवाज़ दी और उन्होंने उस पे लब्बैक कहा। आज भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ वफूद आए, उसमें दानिशवर शरीक हुए, उसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब, दानिशवर, लिखारी और फिर मीडिया के लोग और दीगर लोग शरीक हुए और इस तरह आके उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। चारों सूबों में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी टीम के साथ हर जगह पे मौजूद हैं। लोग उनके साथ हैं और हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। आज फिर हम जो कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनके तासरात जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। बैरिस्टर साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करने आए, इसमें रीजनल ममालिक के बहुत ज़्यादा वफूद हैं और एशिया के भी काबिल ज़िक्र ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं। कितनी मदद मिल पाएगी हमें यहाँ पे आबादकारी में, सैलाब के नुकसानात को पूरा करने में? इनका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए थे 2015 के अंदर, पाकिस्तान जो इनिशियल ममालिक थे उनका एक सिग्नेटरी है और ये 17 किस्म के मुख्तलिफ गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हैं और उनका टारगेट जो है कि 2030 तक हमने उन्हें मुकम्मल करना है। 2016 के अंदर हमारी पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, थ्रू रेजोल्यूशंस किया और अब ये पाकिस्तान के अंदर 3 जो इदारे हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। एक प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसको लुक आफ्टर करता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है वो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूट की है। ये जो 17 मुख्तलिफ़ किस्म के टारगेट्स हैं उनमें एक तो ये है कि जी नो हंगर, गुड हेल्थ आपको उसके अंदर देनी है, क्लाइमेट चेंज के अंदर बात करनी है, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात करनी है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करनी है। उसके बाद ये है कि जो लोगों की वेल बीइंग है उसको किस तरह बेहतर करना है, पावर्टी को किस तरह कम इसके अंदर हमने करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो 17 मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखा जाए कि 2016 से लेके 21 तक जो है दुनिया के जो मुख्तलिफ़ इंडेक्स सामने आए हैं उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान 165 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान 129 नंबर के अंदर है। हमें इसके अंदर बहुत मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और पिछले 3 साल के अंदर सिर्फ हमने एक जो इंडेक्स है उसको इम्प्रूव किया, उसके अंदर बाकी बहुत सारी काम करने की गुंजाइश है। और जो यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट दिया है 2030 तक कि आप इन जो 17 गोल्स हैं उनको आपने अचीव करना है, इसके लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जिसके अंदर एक्सपर्ट्स भी हों, इम्प्लीमेंटेशंस भी आएँ ताकि हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो 2030 तक अचीव करें और पाकिस्तान के लोगों की जो हालत है उसके अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आए, हेल्थ के अंदर बेहतर आए, क्लाइमेट चेंज के अंदर बेहतर आए, एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर आए, वेल बीइंग के अंदर बेहतर आए, जो हमारा जेंडर इक्वालिटी उसके अंदर बेहतर आए, लोकल गवर्नेंस एक इसके अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उन सारों के अंदर बेहतर आए ताकि हम दुनिया के अंदर एक बावकार कौम की हैसियत से और एक बावकार मुल्क की हैसियत से हम जाने जाएँ। आपने इस सारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, कैसा लगा कि कितनी हमें जो है बेहतरी हम कर पाएंगे सैलाबी इलाकों में और इन वफूद के आने से कितनी बेहतरी हुई है? सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हालांकि पाकिस्तान जो है सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करता है एमिशंस में। पाकिस्तान की सफरिंग की वजह से जो हमने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई है नेशनल असम्बली के साथ, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में ये हुआ है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, जो जिससे सिर्फ पाकिस्तान इफ़ेक्ट नहीं होगा, आने वाले सालों में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी इफ़ेक्ट होंगी। आज पाकिस्तान है, कल कोई और मुल्क भी हो सकता है।
ایشیا پیسیفک کے ریجنز کے لیے یہ کانفرنس ارینج کی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان تمام کنٹریز کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ آئیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس کے لیے کام کریں تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کی جو نقصانات ہیں ان کو کم کر سکیں کسی حد تک. ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, وی آر میکنگ پروگریس ایوری ڈے, بٹ یہ جو کلیمٹیز ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم پہ آئے ہیں, سو پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے اس کی وجہ سے. سو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ایڈریس دوز ایشوز, اسپیسیفکلی مینشن دوز کنٹریز جس کی وجہ سے پاکستان یہ چیز برداشت کر رہا ہے. آپ نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا, جی کیا آپ نے یہاں سے حاصل؟ دیکھیے جی, یہاں سے جو مین ریزن ہمیں پتہ چل رہا ہے ان سارے مسائل کا, پاکستان 0.05% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس سارے ماحولیاتی جو بھی مسائل ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں تباہیاں ہو گئی ہیں, لیکن جن کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوئے ہیں وہ ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آ رہے. ابھی بھی ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ ہماری مدد کریں. جو بات چیت ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ اس کا اثر پڑے گا, مثبت اثر پڑے گا پوری دنیا پر, اور وہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے. اس کانفرنس کو آپ نے کتنا کامیاب ہوتے دیکھا, یا اس کانفرنس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟ ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے, دنیا میں رابطے ہونے چاہیے. ابھی جو کل کا ایجنڈا تھا ان کا صحت کے حوالے سے بڑا پازیٹیو تھا, اس سے لوگوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے, مشکلات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی. اس کے علاوہ جو خواتین کے درمیان جو رابطہ ہوا, ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا, وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی آپس میں ایک انٹریکشن ہوا ہے. ابھی یہ لاسٹ میں امید ہے کہ اعلامیہ شاید کوئی جاری کریں گے. اس طرح کی کانفرنسز کئی سالوں کے بعد نہیں بلکہ سال میں ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے. اس سے جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر ایک گیپ بھی ختم ہو جائے گا. اوورآل پاکستان کا بھی آپ نے وزٹ کیا, چاروں صوبوں میں گئے, اپنے ادارے کی طرف سے حکومت اداروں کے ساتھ مل کے جو سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. مدت لگے گی کچھ اس میں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان جو ترقی کی طرف گامزن تھا, اچانک سیلاب نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. قدرتی آفت ہے, اس کے بارے میں ہائی الرٹ اس حد تک نہیں تھا جس حد تک وہ سیلاب آیا. دوسرا, حکومت اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا, اپنے حلقوں میں گئے. ابھی موجودہ حکومت نے جو BISP نے جو انیشیٹو لیا, بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور یہ بات درست ہے کہ 100% جو ہے ٹربل کو شوٹ نہیں کیا جا سکتا, مشکلات پر قابو نہیں پایا جا سکتا, لوگوں تک ایکسیس نہیں ہو سکتی, لیکن حتی الوسع کوشش حکومت کی بھی ہے اور اداروں کی بھی ہے اور ہماری عسکری قیادت کی بھی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے, ان کی مشکلات کو کم کیا جائے. آرمی چیف سمیت دیگر افسران جوان پانی میں ڈوبے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت تو کانفرنس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ٹوٹل اس میں 38 کنٹریز انوالو ہیں. ملک کے حالات جو ہمارے خاص کر سیلاب کے حوالے سے اور کافی مشکلات میں, تو اسی وجہ سے اس وقت یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی. اور خاص کر یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ اور ٹریڈ پہ, بزنس پہ, اس قسم کی چیزوں پہ. تو یہ ہمارے ملک کے لیے اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جو کانفرنس ہے اس میں جو کنٹری انوالو ہے وہ سارے کے ساری یہی سوچ ہے کہ اس وقت وہ ان لوگوں کو خاص کر جو لیس ڈیولپ ایریا ہے اس کو ڈیولپ کر کے خاص کر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کے سلسلے میں اس کو کامیابی کرا کے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت بہت بہترین ٹائم پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے. پارلیمنٹیرین نے بھرپور شرکت کی, آپ نے اپنی جماعت کی طرف سے شرکت کی. کانفرنس کو آپ نے دیکھا کہ کامیاب تو ہوئی کہ لوگوں نے شرکت کی, مقاصد حاصل ہوئے؟
ایکچولی اس وقت مقاصد یہ ہیں کہ پوری دنیا جو ایک موسم کی تبدیلی کا شکار ہے اس میں پاکستان بہت زیادہ ہے، اور بعض علاقے تو بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیے لاپتہ ہو جانا لوگوں کا، گھروں کو ختم ہو جانا، یہ ایک بہت پریشان کن معیشت کے اعتبار سے بھی، انسانی اور ہیومن اس کے اعتبار سے بھی بہت ہے۔ تو اس چیز کو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے سب کو بتانے کی، اور سب کے اچھے مثبت جوابات آئے ہیں۔ یہ امید کرتے ہیں ہم کہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم کتنا سنبھال پائیں گے، کیونکہ ہم خود اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی قوم ہے۔ ٹوٹی ہوئی سے مراد میری ہے کتنے گھمبیر مسائل ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہمارے عوام کے پاس، حکومت کے پاس، ہر شخص اپنی جگہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن جب مینز نہ رہیں تو پھر کیا کیا جائے۔ کانفرنس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے شرکت کی، کیونکہ سیکھنے کا عمل ہے نا، کتنا آپ نے اس کانفرنس کو مفید دیکھا اور کیا گین کیا؟ ایسے سیمینارز آئی گیس اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت بینیفٹ ہوتے ہیں، لیکن فار دا کنٹری یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ادر کنٹری سے ہمارے اس سیمینار میں کافی امبیسڈرز، ڈائریکٹرز وغیرہ آئے ہیں، جسٹ فار دا کوریج آف فلڈ۔ یہ مین سیمینار جو ریزن ہے وہ فلڈ کی ریزن ہے، تو فلڈ کی وجہ سے تاکہ آج ہم پہ یہ ٹائم آیا، کل کو دوسرے بھی کنٹریز پہ یہ ٹائم آ سکتا ہے، تو جسٹ فار دیٹ سپورٹ ہم نے دوسرے کنٹریز کے بھی امبیسڈرز اور ڈائریکٹرز کو بلایا، جو جسٹ گیو اے نالج کہ یہ اگر آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آج ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو کل کو وہ ہم ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی چیزوں سے وارن ہو جائیں اور اپنے کنٹریز میں بھی جا کے لوگوں کو نالج دیں کہ دیٹ ڈونٹ ڈو سچ تھنگس، کہ اگر فلڈ یا اس طرح کا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وی شوڈ ہیو اے بیک اپ۔ میم آپ نے کانفرنس کو اٹینڈ کیا، وفود بھی مختلف تھے، پارلیمنٹیرین تھے، مدد ہو پائے گی ان لوگوں کی جو مدد کے انتظار میں ہیں؟ دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے یہ ایک ایسے ٹائم پر ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے اندر سب کو نظر آ رہا ہے کہ سیلاب کی کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہوئے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، وہ ساری چیزیں۔ اور یہ جو SDGs کا ایجنڈا ہے یہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر ہے۔ پاکستان چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کے اخراج میں صرف اس کا 1% سے بھی کم حصہ ہے، لیکن اس کے جو کانزیکوینسز ہیں وہ ہمیں آلموسٹ 5th نمبر پہ ہیں ہم، جو اس کے کانزیکوینسز جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو بدترین سیلاب ہے یہ انہی مطلب جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر تو یہ جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو کلیمٹی ہی ہمیشہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ ہیلپ جو نیڈی پیپل ہیں ان کے لیے ایک اچھا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ اس کانفرنس نے وہ جو اغراض و مقاصد تھے کتنا مفید کیا اس کو؟ آئی تھنک یہ کافی اچھی کانفرنس ہے، جس طرح ہماری کنٹریز کو آپس میں ان کی کولیبریشن ہے یہ کافی فائدہ مند ہو گیا کہ ہمارے لیے اس طرح کی پالیسیز بنیں گی، اس طرح کے ایکشنز ہوں گے، تاکہ آنے والی جو زندگیاں ہیں، آنے والے جو فلڈز ہیں جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ کانفرنس کو آپ نے کامیاب ہوتے ہوئے تو دیکھا، اب اس کے اثرات ان علاقوں تک پہنچ پائیں گے جن کی مدد ہم کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں امید تو ہمیں یہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اس ایجنڈے کو کافی حد تک ہائی لائٹ کیا ہے، بیکاز ایشو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1% سے بھی کم جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اندر جو ہے وہ کاربن ایمیشنز میں جو ہے وہ کرتا ہے، بٹ اس کے جو ڈیزاسٹرس ایفیکٹس ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان فیس کر رہا ہے، اور اس ایشو کو ہم نے جتنے بھی ہمارے بریک آؤٹ سیشنز ہوئے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیلیگیٹس جو انٹرنیشنل یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اکنالج کیا ہے اس چیز کو، انہوں نے مانا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا اس طرح سے جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں آپ ایڈ کی صورت میں نہیں دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اٹس یور رسپانسبلٹی، وی آر پیئنگ دی پرائس آف یور ڈیڈس، سو اس لیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہے وہ ان فیوچر ان کی طرف سے جو ہے وہ کولیبریشنز انشاءاللہ فیوچر میں ہوں گی۔ اور اگر سیلابی علاقوں میں جائیں، غربت ہے، افلاس ہے، چیزوں کی کمی ہے، لیکن ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ایک بڑا سیٹل سا ماحول ہے، یکدم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ مسائل، اس طرف بھی توجہ ہو رہی ہے، صرف کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس انوائرمنٹ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو اس کانفرنس میں اس پہ بھی ذکر ہوا، اس پہ بھی کوئی بات ہوئی؟
جی بالکل، اس کانفرنس میں جو ایک جینڈر پرسپیکٹیو تھا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بیکاز جنرلی ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیل نیڈس ہوتی ہیں، جو ان کی وائسز ہیں وہ تھوڑی سپریسڈ ہے، ان پہ ذرا کم بات کی جاتی ہے. تو اس کانفرنس میں ایک بار پھر سے اٹینشن جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ کی گئی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے اور کس حد تک امپیکٹ ہوئی ہیں. تو آپ کے جو بچے ہیں، دیر آر ویمن جو کہ ابھی جن کے بچے ہونے والے ہیں، وہ اس اسٹیٹ میں ہیں جہاں ان کو نیوٹریشن کی ڈیمانڈس بہت ڈفرینٹ ہیں. پھر ہم پہلے بات کیا کرتے تھے کہ 22 ملین بچے جو ہیں وہ اس ملک میں اسکولوں میں نہیں جاتے، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی ہوتی ہے. اس ڈسٹرکشن کے بعد جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ وہ علاقے ہیں جس میں جو زیادہ پسماندہ ہیں، جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. تو اس آفت کے بعد اب یہ ہوگا کہ مزید بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے، اور ان میں جو لڑکیوں کی تعداد ہے وہ مزید بڑھے گی. تو یہ کانفرنس جو ہے وہ جینڈر پرسپیکٹیو کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت کامیاب رہی ہے. اس میں دنیا کی اٹینشن بھی اس طرف ڈائیورٹ کی گئی ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ اس کانفرنس کے اندر وفود بھی آئے، لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، پارلیمنٹیرین بھی انہوں نے شرکت کی، لیکن جس تیزی کے ساتھ وزیر اعظم ان کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے، کیا یہ وفود بھی ان علاقوں کی طرف رجوع کریں گے تاکہ وہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ان کو مائل کرے کہ جو ہم سوچ رہے تھے اس سے زیادہ مدد کی ضرورت؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہوگا کہ یہ جو وفود آئے ہیں ان کو جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں لے جایا جائے، ان کو ان پرسن دکھایا جائے کہ کس قدر پاکستان امپیکٹ ہوا ہے. بیکاز جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، پاکستان کا جو گلوبل گرین ہاؤس ایمیشنز ہے اس میں کنٹریبیوشن بہت مائنرس ہے، اور یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں ڈفرینٹ فورمز پہ، ڈفرینٹ اکیڈیمیا میں. لیکن اس کو جب تک یہ اپنی آنکھوں سے خود جا کے وٹنس نہیں کریں گے تب تک آئی تھنک وہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی. کتنی کامیاب رہی یہ اسپیکر کانفرنس جس میں ریجنل کانفرنس میں سیمینار میں دیگر ممالک کے لوگوں کو بلایا گیا؟ دیکھیے، حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو ملک کے حالات ہیں اس پہ حکومت تو اپنے اقدام کر ہی رہی ہے، مگر پارلیمان نے اپنے سطح پر یہ انیشیٹو لیا ہے کہ دنیا کی جتنی پارلیمان ہیں، یہ حکومتی سطح کی بات نہیں ہے، یہ پارلیمنٹری کانفرنس ہے، پارلیمنٹری سیمینار ہے. تو جو دیگر ہمارے خطے کے جو ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان کو اس میں خاص طور پہ پارلیمان کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیول کے اوپر اس ایشو کو، کلائمیٹ چینج کو اٹھائیں، تاکہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل کو ان کے ساتھ نہ ہو. ساؤتھ ایشیا کا دنیا کی کاربن ایمیشنز میں 1% سے کم حصہ ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اس وقت 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے، جس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو کرنے والے کوئی اور ہیں اور بھرنے والے کوئی اور ہیں. تو اس پورے سیمینار کو میں جو میسج ہم پٹ اکراس کرنا چاہ رہے ہیں، جن ممالک پہ یہ آفت آ سکتی ہے وہ آج ہمارے حالات سے سیکھیں، دنیا میں گلوبل لیول کے اوپر اس چیز کو اجاگر کریں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو اپنی کاربن ایمیشنز اور فٹ پرنٹس کو کم سے کم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ممالک سفر نہ کریں. بہت سارے لوگوں کو یا پھر ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا ڈیزاسٹر کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، اور اس میں ہم جب کہتے ہیں کہ آج ہم کسی کی وجہ سے، تو ان کا کس طرح قصور بنتا ہے اور ہم کیوں متاثر ہوئے، وجہ؟ سب سے بڑی چیز اس میں ہے گلوبل کاربن ایمیشنز، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پولوشن یا آپ کی جو صنعتی سیکٹر ہے اس کی وہاں سے جو آپ کی اخراج ہو رہی ہیں، جو گیسز ہو رہی ہیں اخراج، اس سے اوور آل پلانٹ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان آرکٹک ریجن کے باہر واحد وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. تو ہمارے گلیشیئرز نارتھ میں میلٹ کیے، ہمارے ٹیمپریچر رائز ہوئے، اس کی وجہ سے مانسون بارشوں کی جو پیریڈ ہے وہ آؤٹ آف پیریڈ اینڈ اٹ واز اے لانگر اسپیل دین نارمل. قحط زدہ بلوچستان جو ہے وہ ڈوب گیا. تو ایسی جگہ جہاں کہیں بارش نہیں ہوتی، جو ہمارے ریگستان ہیں وہ تالابوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اور ہمارا کیونکہ سطح مرتفع اس طرح کا ہے کہ ٹپولوجی کی وجہ سے نارتھ میں پگھلنے والے گلیشیئرز کی وجہ سے ہمارا سمندر کا لیول اور جو ہمارے لیکس کا پانی ہے وہ
چاروں طرف خشکی پہ پھیلے. اس طرح تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ ماحولیاتی خرابی اسی طرح جاری رہی, اس کو روکا نہ گیا, تو پھر ہم کب تک ہی اس کا سامنا کرتے رہیں گے؟ ہر سال یا کسی بھی وقت ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک سائیکل اگر آپ یہ نوٹس کریں, 2010 میں آخری فلڈز آئے تھے, پھر 2012 میں ہم نے فلڈ کی ہائی لائٹس دیکھی, اور ٹھیک 10 سال بعد ہمارا یہ امپیکٹ ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز بہتر نہ ہوئی تو اگلے 10 سال بعد آج 1/3 یا کل 2/3 ہوگا, خدا نہ خواستہ. اور یہ صرف ہمارے ریجن ہی, آپ مانسون دیکھیں, بنگلہ دیش ایوری ایئر اٹ پیز دا پرائز فار واٹ دے. ہمارا تو ایریا اتنا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں امپیکٹ کر سکیں پولوشن کو. تو جو بڑی کنٹریز ہیں, فرانس نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا جہاں پہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر ساری کنٹریز کو بلایا تھا, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹینیور کے اندر امریکہ نے اس سے بیک آؤٹ کر لیا تھا. and America is supposed to be the biggest contributors when it comes to carbon emissions. اور وہ اس ریزولوشن اور اس معاہدے سے باہر نکل گئے تھے کہ ہم کٹیل نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں امپیکٹ اس طرح سے نہیں آ رہا. تو یہ چیز UN کے اندر, UN کے سیکرٹری جنرل بھی تشریف لے کے آئے تھے وہاں پر حکومتی سطح پہ, اور ہماری یہ کوشش ہے کیونکہ IPU ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو حکومتوں کے لیے UN رکھتی ہے. تو IPU نے بھی اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس سیمینار میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن کی ہے کہ پاکستان میں آ کے ہمارے پارلیمنٹری لیول کے اوپر, جس طرح UN اپنے لیول کے اوپر اس چیز کو اٹھا رہا ہے, پارلیمنٹس کے اندر اب یہ یہاں سے جو مسودہ تیار ہوگا یہ IPU کے میں بھی لے ہوگا, اور اس کو ہم باقی کنٹریز کے اندر بھی بھیجیں گے کہ ہمیں اسٹرانگر لاز لانے ہوں گے اپنے ریجن میں. جو ہم 1% کر رہے ہیں ایمیشن, اس کو مزید کم کیا جائے. ہر یہاں سے جو ممبر ہے وہ واپس اپنے ملک کے اندر جائے اور وہاں پہ ایک بہتر قانون سازی کرے جس سے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو کم کیا جائے. اور جب ہم سب گلوبل لیول پہ بیٹھتے ہیں تو یہ سارے لوگ ہمارے ایمبیسڈرز بنیں گے ہمارے ریجن کے, اور وہاں پر اس چیز کے اوپر ہمیں لابی کرنے میں بھی فائدہ ہوگا تاکہ ہم آئندہ اس چیز کا ٹارگٹ نہ بنے. چیئرمین صاحب, آپ نے جو کانفرنس کرائی, خاصے وفود اس میں شرکت کی, انہوں نے دانشور, صحافی, سب لوگ آئے, کتنی امید تھی؟ کیا امید کے مطابق کامیاب؟ امید جو تھی, میری امید سے زیادہ لوگ آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پر وہ لوگ جو ایشیا پیسیفک سے نہیں تھے وہ بھی ایمبیسڈرز ماشاءاللہ یہاں پر ان لوگوں نے بھی شرکت کی, اور بہت سارے ممالک کے جو ایمبیسڈرز تھے وہ بھی تھے, ایشیا پیسیفک کے بھی تھے, اور یہاں پر جو نمائندگی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی بہت ہے, اور کمٹمنٹ جو لوگوں کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسے حالات میں پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے. اور امید مجھے اپنے رب کے گھر میں ہمیشہ جب آپ اچھے کی امید رکھیں تو اچھا ہی ہوتا ہے. اسپیکر صاحب نے آپ کے ساتھ بہت کوآپریشن کیا, وزیر اعظم صاحب, یہ تجویز آپ نے انیشیٹو کی تھی یا کس طریقے سے کہ اس پہ اس طرح کی کام؟ دیکھیں, انیشیٹو جہاں تک آپ انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ انیشیٹو SDGs ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اور SDGs کا جہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں آف کورس یہ ہمارا آئیڈیا تھا. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیشنل میٹ اپ کیا, اس میں بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تو یہ میں سمجھتی ہوں ہم پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کوئی ہم سٹینڈ لیتے ہیں اس کو جو سٹینڈ ملتا ہے, اس کو جو سپورٹ ملتی ہے وہ اسپیکر کی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کتنا اسٹرانگلی انیشیٹو سٹینڈ لیتے ہیں اور سپورٹ دیتے ہیں. تو میں ان کی بھی مشکور ہوں, اپنی لیڈرشپ کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور جو بھی کرنا چاہا اس میں انہوں نے نہ صرف مدد کی بلکہ پراپر سپورٹ ہمیں کی. ناظرین, اسی کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ زندگی کے تمام طبقات نے شرکت کی. پارلیمنٹیرین تھے, اس میں مختلف مذہبی اسکالر شریک ہوئے, اس میں ادیب آئے, دانشور آئے, سب نے اپنی باتیں کی. اب عمل کا وقت ہے. ہم نے سیلابی علاقوں میں جانا ہے, وہاں پہ آباد کاری کرنی ہے, کیونکہ یہ ہزاروں یا لاکھوں افراد کا نہیں, کروڑوں افراد کا مسئلہ ہے. خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, سب کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے. تو یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی, اپنے اداروں نے مل کے کام کرنا ہے, مختلف طبقات نے مل کے کام کرنا ہے, اور آج سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.